घर सजाना, घर में नई नई चीज़ें लेके आना हर औरत को पसंद है, लेकिन बजट आउट हो जाता है जब हम कुछ ऐसा लेने का सोच लें जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो, एस्थेटिक हो। आज मैं आपको कपड़ों के टुकड़ों से बना के दिखाऊंगी घर और किचन के लिए स्टाइलिश सी चीज़ें जो कि ट्रेंडी भी लगेंगी और नॉर्मली ये मार्केट में काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन ये सब हम इन छोटे छोटे पीसेस से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे इस टेबल को भी कवर करना है। जैसे ही मैंने किचन का मेक ओवर किया था उसी में मैं ट्रांसपेरेंट शीट भी लेके आई थी इस टेबल को कवर करने के लिए। है तो ये सेंटर टेबल, लेकिन बच्चे इस पे खाना भी खा रहे होते हैं, बैठ के पढ़ भी रहे होते हैं, तो पेंसिलों के निशान, कोई ना कोई पानी गिराना तो उनका चलता रहता है। इससे पहले ये ख़राब हो जाए तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कवर कर दिया जाए। ट्रांसपेरेंट शीट से ही करूँगी ताकि इसकी खूबसूरती भी बनी रहे और इसके ऊपर जो चीज़ गिरे वो भी साफ़ हो जाए। तो इस तरह के ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है आपको लोकल मार्केट से मिल जाएंगे, जिनसे पीवीसी शीट्स मिलती हैं। तो पहले मैंने इसको साफ़ कर लिया था। कोई भी मार्कर के निशान हैं उनको हटा लेंगे। यहाँ पर मैंने मार्कर के निशान को हटाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर का यूज़ किया है। उसके साथ हर तरह के निशान आप ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद जी हमने यहाँ पे इसकी मेजरमेंट ले ली है। जितना मुझे रखना था अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए उतना छोड़ेंगे और साइड से एक्स्ट्रा मैं जो है वो काट दूंगी। छोटे छोटे मैंने शीशा टेप के पीसेस सारे इसके ऊपर लगा दिए हैं और अब मैं इसको मोड़ती जाऊंगी अंदर की तरफ, तो ये टेबल के साथ चिपक जाएंगे। अब देखें ये कितने दिन तक चिपके रहते हैं। उसके बाद की कोनों पे भी मैंने कट लगा दिए थे। कुछ इस तरह से करके हमने पूरे टेबल को कवर कर लिया ट्रांसपेरेंट शीट के साथ। इससे होगा ये कि थोड़ी सी एफर्ट करने से हमारा टेबल बच जाएगा, महफूज रहेगा। कुछ भी ऊपर गिरता है तो बिल्कुल लेस टाइम में हम उसको साफ़ कर सकते हैं। और मतलब कुछ भी अगर बच्चे गिराते हैं, ऊपर खाते हैं, बैठ के लिखते हैं, तो निशान जो इस शीट के ऊपर होंगे उसको आप कपड़ा लगाएं, साफ़ हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। अगले आइडिया के लिए, अगर आपके पास इस तरह के वेलवेट के पीसेस हैं तो बहुत शानदार चीज़ आप बना सकते हैं। मेरे पास इस तरह के वेलवेट के बचे हुए पीसेस थे, तो ये मुझे समझ नहीं थी आ रही कहाँ यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वेलवेट के पीसेस लिए हैं। जो मुझे साइज़ में थोड़ा बड़ा लग रहा था उसको मैंने कुछ इस तरह से बिछा लिया है। अच्छा, इसकी कटाई भी थोड़ी सी है मुश्किल, क्योंकि ये स्लिप होने वाला कपड़ा है, तो इसलिए घर में स्टिचिंग करना भी इसकी काफ़ी मुश्किल रहती है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी उल्टी साइड को ऊपर रखा है ताकि कैंची अच्छे से चलाई जाए, क्योंकि स्लिप हो जाता है। या तो हम पिनों की मदद से सेट करके भी इसकी कटाई कर सकते हैं। तो इस तरह करके ना हमने कोने कट करने हैं। तो कोनों के लिए हमें तिरछा थोड़ा रखना है कपड़ा। एक कोने को फोल्ड किया कुछ इस तरह से सेट करके ना कैंची से काट देंगे, और दूसरे कोने को भी कुछ इस तरह से ही रख के हम कैंची से काट देंगे। ये वेलवेट पे बनेगा तो बहुत खूबसूरत बनने वाला है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि हमने ये खुद घर में बनाया है। इतना आसान सा ये मेथड है। अब ये देखें, दरमियान में से हमने इसकी कटाई कर ली है। अब साइडों पे हमने 5 सेंटीमीटर का कपड़ा लेना है। दरमियान जो है वो मैंने अंदाजे से ही रख लिया था। साइड के जो पीसेस लगाऊंगी वो 5-5 सेंटीमीटर के हैं। ये पीस पहले अटैच कर लेंगे, उसके बाद हमने इसको भी तिरछा काट लेना है। जो जो हम पीस लगाते जाएंगे उसको तिरछा काटते जाएंगे। गिनती के इसमें 4 पीस ही लगने हैं। यहाँ पे हमने एक पीस लगा दिया था, अब इसको तिरछा काट लिया है। और दूसरी साइड को भी हमने एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे की, इसको भी हमने इस तरह से ही रख के तिरछा काट लेना है, ताकि हमारी शेप भी साथ साथ अच्छी बनी रहे। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है, क्योंकि जो हमने ऊपर जो कोने बनाए हैं इसके थोड़ा तिरछा काटा था, उसको भी हमने इस तरह से ही तिरछा रखना है। अब जो पीस लगाना है उसको भी हमने तिरछा ही रखना है। तो तिरछा मैंने कोने से कोना मिलाया है और इस तरह करके मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। सीधा करने पे कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। यहाँ पे हमने जो सिलाई लगाई है उसको यहाँ इस कोने के साथ जोड़ना है और सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे काफ़ी हद तक ये हमारा पीस रेडी हो चुका था। जो वेलवेट है ना, इसके ऊपर एक तो झोल बहुत जल्दी पड़ता है और आम बंदा इसको सही से सिलाई भी नहीं कर सकता। कारीगर के हाथ लगे तो ही अच्छी स्टिचिंग हो सकती है। थोड़े बहुत झोल आए हुए थे यहाँ पे मेरे से भी, और बस अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ना लगा दूँगी जिग जैग लेस। इससे इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी, जोड़ वगैरह छुप जाएंगे और थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला टच आ जाएगा। इसके बाद नीचे हमने इसके वेलवेट है क्योंकि, तो ये एक जर्सी वाला कपड़ा है। इसको थोड़ा सा थिक बनाने के लिए मैं नीचे बुकरम का यूज़ करूँगी। तो मैंने बुकरम का पीस लेके, चिप्स बुकरम का
یوز کیا ہے وہی لگا کے نیچے میں نے اس کو تھوڑا تھک کر لیا ہے. یہاں پر دیکھیں یہ کافی حد تک تھک ہو چکا ہے. اس کی جو بھی دھاگے وغیرہ تھے وہ بھی کاٹ دیے ہیں, اور یہاں پہ جو بھی یہاں نیچے ایک دو جوڑ تھے بکرم کے بھی الگ پیسز میں تھا, تو نیچے پتہ ہی نہیں چلے گا. میرے پاس یہ 2 ٹیسل تھے. یہ جو ٹیسل ہیں یہ مجھے لگتا ہے شاید اسی کے لیے ہی بنے تھے. اور اس کے بعد میں نے جامہ وار کا کپڑا لیا ہے, کیونکہ میرے پاس کوئی اور ویلوٹ کا کپڑا نہیں تھا میرون کلر میں, اور کوئی اور ایسا کپڑا بھی نہیں تھا کاٹن میں جو کہ میرون کلر میں ہو. پھر میں نے یہی یوز کر لیا جامہ وار کا کپڑا, اور یہاں پہ کچھ اس طرح سے رکھ کے ہم نے اس کو سلائی کر لینا ہے. تھوڑا سا کھلا چھوڑیں گے تاکہ ہم اس کو سیدھا کر سکیں. اب جی کچھ ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہم آئیڈیا کے لیے شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ, اس کے لیے ہم کپڑا بھی ایسا کوئی اچھا یوز نہیں کرتے. اب یہ میں نے جو سوچا تھا یہ صرف میں نے ایک آئیڈیا شیئر کرنا تھا آپ کے ساتھ, لیکن جو اس کا اینڈ رزلٹ نکل کے آیا ہے میں خود حیران ہو گئی تھی, اور مجھے یہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا آپ یقین نہیں کریں گے. ٹیسل اس کے ساتھ نکل آئے, اور اس کے ساتھ جامہ وار کا کپڑا نکل آیا لگانے کو. مجھے نہیں تھی امید, یہ میں نے ایک دن پہلے تیار کر کے رکھا تھا کہ ویلوٹ کا پیس یہ اوپر والا حصہ اس کا, نیچے والے کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کو کون سا کپڑا لگاؤں تاکہ یہ پیارا لگے, تو میں نے رکھ دیا تھا. پھر اگلے دن مجھے ٹیسلز بھی مل گئے, مجھے یہ جامہ وار کا کپڑا بھی ذہن میں آ گیا کہ یہ چیز ہم لگا کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. پھر کہندے ہیں نا جدو رب سدھیاں پونتے آوے پھر آپ ہی پہندیاں جاندیاں سدھیاں, تو وہ ایسے ہی نہیں کہتے, وہ ہوتا ہے تو انسان بھی کہتا ہے. جو حصہ ہم نے چھوڑا تھا اس کو ٹانکے لگا دیے. میں اس کو کرنے لگی ہوں پیک کر کے کھول کے دکھاتی ہوں. مجھے بتائیے گا آپ ذرا کہ کیسا لگ رہا ہے. لگ رہا ہے کہ یہ ہم نے گھر میں خود بنایا ہے, یا چھوٹے سے ویلوٹ کے ٹکڑے بچے ہوئے تھے جن کے ساتھ ہم نے یہ سینٹر پیس ریڈی کر لیا ہے. رمضان میں بچھائیں, عید میں بچھائیں, دسترخوان کی رونق کو بڑھائے گا. اتنا وائبرنٹ اتنا ڈارک سا کلر ہے, خود ہی دسترخوان میں جو ہے وہ جان آ جائے گی, پیارا لگے گا. تو آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے دلی گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں, چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے. اب بتائیں ذرا کتنا حسین لگ رہا ہے, میں بتا نہیں سکتی. میرا دل کہہ رہا ہے میں اپنی آڈینس کو سامنے سے آگے دکھا دوں, اتنا پیارا لگا. گھر سجانا, گھر میں نئی چیزیں لے کے آنا ہر عورت کو پسند ہے, لیکن بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے جب ہم کچھ ایسا لینے کا سوچ لیں جو کہ کافی ایکسپینسو ہو, ایستھیٹک ہو. آج میں آپ کو کپڑوں کے ٹکڑوں سے بنا کے دکھاؤں گی گھر اور کچن کے لیے سٹائلش سی چیزیں جو کہ ٹرینڈی بھی لگیں گی, اور نارملی یہ مارکیٹ میں کافی مہنگی ہوتی ہیں, لیکن یہ سب ہم ان چھوٹے چھوٹے پیسز سے بنائیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ان پیسز کا سائز سب کا سیم ہے, ڈیفرنٹ کلرز ہیں ان میں میں نے 4x3 کے پیسز سارے کاٹ کے رکھ لیے ہیں. ان کو استری کر لیا ہے, ڈفرینٹ کلر کے ہیں. ایک جو پیس کا کلر ہے وہ تقریباً آپ کا 6-7 ایسے پیسز ہونے چاہیے, کیونکہ ہم سارے سیم کلر ہی یوز کریں گے. تو جیسے جیسے میں ڈیزائن بناتی جاؤں گی آپ نے اس کو فالو کرتے جانا ہے. ایک اسکوئر پیس لے کے میں نے اس کے اوپر کچھ اس طرح سے ترچھی لائنیں کھینچ لی ہیں اسکیل کی مدد سے. یہ ہمیں بہت آسانی سے ڈیزائن بنانے میں مدد دیں گی. یہاں پہ میں نے ایک فیبرک لیا, کچھ اس طرح سے ہم نے موڑا ہے, اس کو اندر کی طرف فولڈ کیا اور درمیان میں ایک نشان لگا لیا. میں ساتھ چاک سے نشان بھی لگاتی جا رہی تھی تاکہ ہر چیز جو ہے پراپر میجرمنٹ سے بنے اور ڈیزائن بہت اچھے سے نکل کے آئے. درمیان میں ایک سلائی لگانے کے بعد ایکسٹرا کپڑے کو کچھ اس طرح سے اوپر کی طرف موڑ لینا ہے. پھر یہاں پر ہم نے ایک سلائی لگا دینی ہے. آپ یہاں پہ اگر بڑا کپڑا لیں گے تو بڑے سائز کا آپ کا ڈیزائن بنے گا, چھوٹا لیں گے تو چھوٹے سائز کا ڈیزائن بنے گا. اب درمیان کی جو سینٹر کی لائن تھی اسی کے اوپر ہم یہ کام کر رہے ہیں. آمنے سامنے ہم نے سیم فیبرک کے ٹکڑے کچھ اس طرح سے لگا دیے ہیں, درمیان کی سلائی, اور پھر اوپر ہم نے کچھ سموسے کی شکل بنا کے یہاں پہ ٹکڑے لگا دیے ہیں. 2 فیبرک کے پیسز لگ گئے, تیسرے کو بھی ہم نے اس طرح سے لگانا ہے, درمیان کی سلائی, پھر اوپر ہم نے سموسے کی شیپ دے کے اوپر ایک سلائی لگا دینی ہے. اور میں آپ کو آگے چل کے اور ڈیزائن بھی دکھاؤں گی اور ڈیفرنٹ چیزیں بنا کے دکھاؤں گی, اور ان کو بنانے کا ڈیفرنٹ طریقہ بھی بتا دوں گی.
یہاں پر ہمارا درمیان کا ایک باکس ریڈی ہو چکا ہے۔ اگلا جو باکس ہے اس کے لیے بھی ہم نے ڈیفرنٹ کلر کا کپڑا لینا ہے تاکہ ڈیزائن پرومیننٹ ہو۔ کچھ اس طرح سے ہم نے اوپر رکھنا ہے، جہاں ہمارا ڈیزائن کی پتی کا درمیان ہے نا، جو نیچے والی پتی ہماری سموسے کی تھی، اس کے اوپر ہم نے کچھ اس طرح سے رکھ کے کپڑا سلائی کیا، پھر سموسے کی شیپ دی اور یہاں پہ ہم نے سلائی کر دیا۔ اسی طرح کر کے جو ہم نے ترچھی لائنیں کھینچی تھی نا، اب بیسیکلی یہ ڈیزائن اس کے اوپر بن رہا تھا۔ پہلے درمیان والی لائنوں پہ بنا، اب ترچھی والی لائنوں پہ بن رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ لگ رہی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اچھے سے اس پروسیجر کو ریکارڈ کیا جائے، کیونکہ یہ جو پھول بننا ہے نا، تو سارا اس پتیوں کی گیم ہے۔ اگر آپ اچھے سے لگائیں گے تو ہی ڈیزائن صحیح سے بن کے نکلے گا۔ تو میں نے بھی اسی طرح سارے کو ریکارڈ کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جی، ہم نے ان ترچھی لائنوں کے اوپر ہی یہ 4 پتیاں پھر سے جوڑ لی ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا باکس کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ڈیزائن نمبر 3 جو ہے، اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ کپڑا یوز کریں گے تاکہ اچھے سے ڈیزائن بنے۔ ڈبل فولڈ کپڑا ہے اور کچھ اس طرح سے ہم نے کر لینا ہے اس کو سلائی۔ ان 4 پتیوں کے بیچ میں جو جگہ بچی تھی، اب ہم نے اس کو فل کرنا ہے۔ طریقہ سب کا یہی ہے، کپڑے کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے، درمیان میں نشان لگانا ہے جہاں پہ ہم نے سلائی لگانی ہے، اور سموسے کی شیپ میں ہم نے کچھ اس طرح سے رکھ کے سلائی کرتے جانا ہے۔ آگے چل کے نا میں تھوڑا آسان طریقہ بتا دوں گی۔ اس طرح نا ایک ایک پتی کو کور کرنا، سلائی لگانا بڑا مشکل ہے۔ اس پہ آپ ڈیفرنٹ طرح کے کپڑے یوز کرتے ہیں، نئے پرانے کپڑوں کے پیسز اگر آپ گھر پہ سلائی کرتی ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے ایسے پیسز بچ جاتے ہوں گے۔ جب بھی میں کوئی کپڑا سٹچ کرواتی ہوں تو میں اس کا فیبرک لے آتی ہوں، مجھے آگے چل کے کام آ جاتا ہے، کیونکہ میں نے ویڈیوز وغیرہ بنانی ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ میں کپڑے وغیرہ جوڑ کے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں، اس میں مجھے کام آ جاتا ہے۔ بچیوں کے کپڑے ہیں، ان میں سے پیس نکالے جا سکتے ہیں، بیڈ شیٹ کے کٹائیاں لی کے بندہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آس پاس کوئی ٹیلر ہے یا کوئی درزانی ہے، اس سے ہم کٹائیاں لے سکتے ہیں۔ زیادہ کپڑا تو نہیں وہ دیتے واپس، لیکن ان سے کہہ سکتے ہیں کوئی ویسٹ کترنے جو آپ کو نہیں چاہیے ہوں، انہوں نے بورے بھر بھر کے رکھے ہوتے ہیں، ہم وہ بھی لے کے آ سکتے ہیں ان کو تھوڑے بہت پیسے دے کے۔ تو ایسے کر کے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے کافی ڈیزائن کو کور کر لیا۔ اب دیکھیں جی، براؤن کے بعد جو ہم نے بلو لگایا ہے اس کو ہم نے پورے کو لگایا ہے۔ اسی طرح سے اب ہم نے ساری پتیاں اس طرح سے تیار کرنی ہیں۔ اب یہ جو بلو کلر ہے اسی کے اوپر ہم نے یلو رکھنا ہے تاکہ 2 پتیوں کا ڈیزائن بنے۔ اس طرح سے میں اب دیکھیں، اب میں نے تھوڑا طریقہ چینج کر لیا ہے۔ اب جو بھی فیبرک کا پیس لے رہی ہوں اس کے اوپر پہلے میں سلائیاں لگا رہی ہوں، تاکہ نا آسانی سے ہم بعد میں ایک راؤنڈ سلائی لگائیں تو ڈیزائن بن جائے۔ اسی طرح سے کام بہت جلدی ہو رہا تھا، تو زیادہ مشکل نہیں تھا یہ کام۔ میں نے ٹائم تو مجھے کافی لگ گیا تھا، کیونکہ ہر پتی کو جوڑنا تھا اور ڈیزائن بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے سارے یلو پیسز جوڑے، اب ان کی سموسا شیپ بنائی، پھر میں یہاں پہ سرکل میں سلائیاں لگاتے جا رہی ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 2 پتیاں ایک ہی جگہ پہ لگ گئی ہیں۔ اب جو ہم نے اگلا ڈیزائن کریٹ کرنا ہے، اس کے لیے جہاں جگہ بچی ہے، جہاں پر ہماری یلو پتی ختم ہو رہی ہے، وہاں پر ہم اگلا ڈیزائن شروع کریں گے، اور جب اگلی پتی لگائیں گے اسی کے اوپر دوسرا رنگ بھی جوڑیں گے تاکہ ایک ہی جگہ پہ 2 ڈیزائن بن جائیں۔ اچھا، اگر آپ یہاں پر لون کا کپڑا ہوگا نا تو بہت اچھا چلتا ہے، کیونکہ کوئی مشینیں ہوتی ہیں جو ڈبل ٹرپل کپڑے کو سینے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہ جو میرے پاس کپڑے تھے، یہ کوئی بیڈ شیٹ کے بچے ہوئے پیسز تھے، کوئی تھوڑے سے موٹے تھے جیسے امرینا کے ہوتے ہیں، جیسے کوئی جرسی کا فیبرک ہوتا ہے، کچھ اس طرح کے تھے، لیکن مشین نے شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں کیا، ورنہ سم ٹائم میری مشین کچھ سی نہیں رہی ہوتی، 3-4 ڈبل ٹرپل کپڑے آ جائیں تو اس کو سیتی نہیں ہے، تو اس میں سوئی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ سوئی چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو تھوڑی سی باریک والی سوئی لگائیں گے تو بہت اچھے سے سلائیاں کر دیتی ہے وہ بھی۔ یہاں پر اب دیکھیں میں نے جرسی کا کپڑا لیا جو یلو تھا، اسی کے اوپر یہ اورنج پتی لگائی ہے، تو اس سے ہمارا یہ ڈیزائن اور بھی اچھا لگ رہا ہے۔ اب آپ نے اسی طرح سے سرکل کور کر لینا ہے، اینڈ پہ ہمارا اسکوئر شیپ ہے وہ بچے گی، کیونکہ کونے کور نہیں ہوں گے۔ یہ سارا کام ہم گلائی میں کر رہے ہیں،
تو لاسٹ میں آ کے کونے بچیں گے. ان کونوں کے لیے آپ نے 2-3 پتیاں لگانی ہیں. ایک کونے پہ 2-3 آپ کی دوسرے کونے پہ آ جائیں گی, درمیان کور ہو جائے گا کیونکہ سائڈیں بچ رہی ہیں. تو اسی طرح کر کے آپ کونوں کو کور کر لیجئے گا. یہاں پر اب میں نے براؤن کپڑا بھی سیم طریقے سے لگایا. لاسٹ والی جتنے پتیاں میں نے بنائی ہیں سیم درمیان کی سلائی ایک ہی دفعہ میں لگائی سب کی, اور پھر ہم نے ایک دفعہ میں سرکل کی سلائی لگا لی. اس سے کام بہت جلدی ہو رہا تھا, بہت مجھے آسان لگ رہا تھا. ویسے جو میں نے پہلے درمیان کا باکس بنایا وہ ذرا مشکل مجھے لگا, ٹف لگا. تھوڑا سا ایک ایک پتی کو جوڑنا, پھر سلائی کرنا, پھر مشین کو بیک کرنا, دھاگا کاٹنا, تو وہ مشکل کام تھا. لیکن یہ طریقہ, یہ ٹرک کافی آسان ہے. اگر آپ بھی پسند کرتے ہیں گھر میں ایسی چیزیں ہاتھ کی بنی ہوئی تو آپ ضرور بنا کے دیکھیے گا. یقین کریں یہ طریقہ بہت آسان ہے. بہت سارے کپڑے کے پیسز آپ کے ویسٹ ہونے سے بچ جاتے ہیں. بہت پیاری چیزیں بنا سکتے ہیں. ان کو فریم میں لگایا جا سکتا ہے, پینٹنگ کے طور پہ کہیں پہ ہینگ کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں جی ہم نے کچھ اس طرح سے اس کو کور کر لیا. اب میں آپ کو 2 طریقے بتاتی ہوں. یہاں پر ہم نے جو بھی ایکسٹرا پتیاں تھیں وہ کاٹنی ہے سب سے پہلے. اب ہم اس کے نیچے ایک پلین کپڑا رکھیں گے جو کہ اسکوئر شیپ کا ہوگا, اور اس کا اتنا ایکسٹرا رکھیں گے جس سے اس کی پائپنگ ہو سکے. جتنا بھی پہلے قطرن وغیرہ سائڈ کے ٹکڑے بچے ہوئے ہیں ان کو کاٹ لیجئے. پھر کچھ اس طرح سے ایکسٹرا کپڑا نیچے رکھیں گے, اوپر اپنا یہ ڈیزائن رکھیں گے فلورل سا. پھر ہم سائڈ پہ پائپنگ کر دیں گے. یہ ہم چھوٹے چھوٹے سے ٹی کوسٹر بنا سکتے ہیں, ٹیبل میٹ بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے 3-4 پیسز بنا لیجئے سرکل کے اوپر یا اسکوئر شیپ کپڑے کے اوپر. پھر اس کو آپ ایک بڑے سے کپڑے کے اوپر 2-3 باکسز کو جوڑ سکتے ہیں. اپنا ٹیبل میٹ بنا سکتے ہیں, ٹی کوسٹر بنائے جا سکتے ہیں, فلور میٹ بنائے جا سکتے ہیں. اب جو اگلا طریقہ ہے اس میں ہم ایک کشن کور بنائیں گے, جس کے لیے میں نے یہ کپڑے کا پیس لیا, درمیان میں سے اس کو کاٹ لیا. جو ایکسٹرا ایجز تھے ان کو ہم نے فولڈ کر لیا. فولڈ کر کے ایک فولڈ کر کے ہم اس کو سلائی کر دیں گے. سلائی کرنے کے بعد ہم ان کو اوپر نیچے رکھ لیں گے, 2-3 انچ ایکسٹرا رکھ کے نا درمیان میں کچھ اس طرح سے اوپر نیچے رکھ لیں گے. اور پھر ہم اپنا جو ہم نے یہ مین فیبرک ریڈی کیا ہے اس کے اوپر الٹا کر کے سلائی لگا دیں گے. جس شیپ میں ہے یہ اسی شیپ میں ہم نے سلائی کرنا ہے. تو یہ ایک کشن اسکوئر شیپ کا کشن بن جائے گا. ایکسٹرا جو کپڑا ہے اس کو کاٹ دیں. اگر آپ گول بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو گولائی میں کاٹ سکتے ہیں. تو بس جی اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن بن کے ریڈی ہو گیا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آسان لگا ہوگا, سمجھ آئی ہوگی اس ڈیزائن کی. پلیز آپ لوگوں سے دلی گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیا کریں, چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیا کریں, اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کیا کریں. اب یہ دیکھیں تھوڑے سے ٹائم میں ہم نے کتنے فیبرک کے کور بنا لیے, مطلب کتنے پیسز کو کور کر لیا, کتنی اچھی چیزیں بنا لی جو ہمارے گھر میں بھی پیاری لگیں گی. بس یہی تھی ہماری. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی, کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو پلیز لائک کریے گا, چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. تھینکس فار واچنگ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.